बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में सादर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमने ख़ास तौर पे अपने प्रोग्राम में दावत दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई सीनियर रहनुमा और वफाकी काबीना के अहम तरीन रुकन वज़ीर आज़म इमरान खान के अहम तरीन साथी जनाब असद उमर साहब को, और उनसे हम प्रोग्राम में कुछ सवालात करेंगे। क्या सिचुएशन चल रही है, कोरोना कंट्रोल में है नहीं है, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी जा रही है, और इत्तेहादी जमातों के साथ मामलात मुस्तकिल तौर पे ठीक हो गए हैं जो पीडीएम क्लेम कर रही है बार बार, उसके पीछे कौन है, ये सारी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोरोना से। तो कोरोना के बारे में जो इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन है वो क्या है, और किस हद तक आप समझ रहे हैं कि ख़तरनाक हो सकता है अगर हमने इसको कंट्रोल ना किया? सर, सूरत हाल जो है वो काफ़ी तशवीशनाक है, और पिछले आपने 2 माह के अंदर देखा है तेज़ी से सूरत हाल ख़राब होते हुए। और आज इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर मैं हस्पतालों का आपको जायज़ा दूं तो तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान के हस्पतालों में कोरोना के 2500 से कुछ ज़्यादा मरीज़ हैं जो ऑक्सीजन के ऊपर हैं इस वक्त। और जो पहली लहर के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद हुई थी ऐसे मरीज़ों की वो 3300 के करीब थी, यानी हम तकरीबन 80% पे पहुंच गए हैं उधर से जहां पर पहली लहर की पीक थी। और अभी भी आप देख रहे हैं कि केसेस के अंदर इजाफा हो रहा है। हमने जो पिछले 2-3 हफ्ते पहले इकदामात लिए थे उससे इजाफे की रफ्तार में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन अभी भी इजाफा हो रहा है। और ज़ाहिर है अगर हम बदएहतियाती करेंगे तो सूरत हाल आगे और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। और जो सबसे बड़ा फ़र्क है पहली लहर और दूसरी लहर के अंदर ये है कि पहली लहर में चाहे वो सियासी रहनुमा हो, समाजी रहनुमा हो, दीनी रहनुमा हो, मीडिया हो, सब एक ही पैगाम दे रहे थे और वो बता रहे थे कि एहतियात की कितनी ज़रूरत है और कितनी अहमियत है। लेकिन इस दफ़ा बदकिस्मती से वो एक आवाज़ हमें नहीं सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासी लीडर जो हैं वो अपने चाहने वालों को ये पैगाम दे रहे हैं कि जलसों से कोरोना भाग जाता है, कोरोना तो कोई चीज़ ही नहीं है, ये हुकूमत सियासत की वजह से कह रही है। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में बेतहाशा ख़तरा पैदा हो रहा है। अच्छा असद साहब, ये बताइए एनसीओसी में तो सिवाय एक पार्टी के बाकी तमाम पार्टीज मौजूद होती हैं, वज़ीर आला सिंध होते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरा बड़ा सूबा, तो वो सारी चीज़ें जब वहाँ पे इत्तेफाक हो जाता है तो इसको फिर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवा पाते, उनसे बात क्यों नहीं होती अदर वे कोई इन कैमरा बात कर लें, ये क्यों नहीं हो रही फिर? देखिए, जो एनसीसी का फैसला था, जो पिछली दफ़ा फैसला हुआ बड़े जो अवामी इज्तिमात के ऊपर पाबंदी लगाने का कि अगर 300 तक तो इजाज़त है, उससे ज़्यादा जो है वो नहीं कर सकते, तो उसके अंदर इत्तफाक़ राय सियासी एनसीसी में नहीं पैदा हो सका। उस मीटिंग के अंदर जो सिंध की नुमाइंदगी की थी वो उनकी हेल्थ की सेहत के जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर अजरा पेचियो, जो जनाब आसिफ जरदारी की हमशीरा हैं, उन्होंने की थी। और उनका अपना ज़ाती राय तो ये थी जो उस मीटिंग में भी एनसीसी की उन्होंने कही, और वो आज से चंद दिन पहले एनसीओसी में एक और मीटिंग में दोबारा उन्होंने दोहराई कि पूरे शहर लॉकडाउन कर देने चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका कोई सियासी लेवल के ऊपर जो है वो एग्रीमेंट होना चाहिए। अच्छा, ये तो सारा निज़ाम बना ही सियासी अंडरस्टैंडिंग से था एनसीसी में, जैसे आपने कहा सबकी नुमाइंदगी है। इसी तरीके से जो हमारे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने वहां पर यही बात की कि ये तो जी पॉलिटिकल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन खुद उन्होंने आज़ाद कश्मीर में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन कर दिया। अच्छा, हमने कहा कि अगर ये असद साहब, जी बात ये है कि मैं सिर्फ एक थोड़ा सा मुकम्मल कर दूं कि एनसीसी में तो वो आ नहीं रहे थे, तो हमने कहा ऐसा करते हैं कि हम स्पीकर साहब से दरखास्त करते हैं कि वो जो है इन सबको बुला लें और जो कोरोना के लिए जो पार्लिमानी कमेटी बनी हुई थी उसका इजलास कर लें। 4 इजलास पहले हो चुके थे, शहबाज शरीफ, राजा परवेज अशरफ और बड़े लीडर्स जो हैं उसमें आते थे। इस दफा उन्होंने कहा कि उस कमेटी को मानने से इनकार कर दिया। अच्छा, उन्होंने स्पीकर की इख्तियार को चैलेंज कर दिया। अगर हम इसको पॉलिटिकली देखें तो उन्होंने तो एक पीपल्स पार्टी की तरफ से सदर जरदारी की हमशीरा आपको एक मैसेज दे रही थी कि ज़रा
ادروائز بات کرتے ہیں پولیٹیکل لیول پہ کوئی انگیجمنٹ پولیٹیکل انگیجمنٹ ہونی چاہیے. اب پی ایم اے جے کے آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی کے بہت قریب ہیں, انہوں نے بھی آپ کو میسج دے دیا, تو آپ نے یہ لائن اور لینتھ کیوں نہیں سمجھی؟ سر ہم تو سمجھ رہے ہیں نا, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا آفیشل نظام ہے, سرکاری نظام ہے, اس نے یہ ڈھانچہ کھڑا کیا این سی او سی کا اور این سی سی کا, اور تمام فیصلے کورونا سے اسی پلیٹ فارم سے ہوتے رہے. اس کے علاوہ ایک پارلیمان ایک ایسی جگہ ہو سکتی ہے جو اصل جمہوریت کا منبع تو وہی ہے نا, وہاں پہ تمام کنسنسس بلڈنگ ہوتی ہے, تمام سیاسی پارٹیاں وہاں پہ ہیں. تو اگر وہ پارلیمان میں بھی نہیں بات کرنے کو تیار اور وہ این سی او سی اور این سی سی میں بھی نہیں ہے کرنے کو تیار, تو یہ معاملہ سڑکوں کے اوپر تو طے ہونے نہیں والے. تو اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر سیاست ہی چلے گی, پھر وہ پاکستان کے عوام کی صحت تو خطرے میں پڑے گی اور پاکستان کے عوام کا روزگار بھی خطرے میں پڑے گا, جو ہو رہا ہے. اسد عمر صاحب معاف کرنا, اگر یعنی اس وقت جو بڑھ رہی ہیں اموات بھی بڑھ رہی ہیں, کیسز جو رپورٹ ہو رہے ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں, اور کوئی بندے جو ہے نا مر بھی رہے ہیں, اور سارا ملک عذاب کے اس کے زد میں بھی ہے, منہ میں آیا ہوا ہے. تو اگر کوئی کسی پر جون نہیں رینگ رہی, اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے وبائی شکل اختیار کر کے جیسے امریکہ اور دوسرے ملکوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں, تو اس کا ان ون سینٹنس ہو ول بی ریسپانسبل؟ سر اس وقت تو اس کی ساری ذمہ داری جو ایک خطرہ پیدا ہو رہا ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ اپوزیشن کی سیاسی لیڈرشپ جو ہے, وہی لیڈرشپ جو اسی وبا کے لیے کہتی تھی لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن, سارا ملک بند کر دو. اس وقت جب ہم کہتے تھے کہ جی دیہڑی دار جو ہے اس کی بھوک کا کون خیال کرے گا, جو سفید پوش ہے اس کی ساری جمع پونجی ختم ہو گئی ہے, اس کا کون خیال کرے گا, تو وہ کہتے تھے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, سب بند کر دو. لیکن آج وہی لیڈرشپ اسی وبا کے بارے میں کہتے ہیں کہ روزگار جائے تو بے شک چلا جائے, جان جاتی ہے لوگوں کی تو بے شک چلی جائے. آپ کو پتا ہے کارا صاحب نے تو کہا کہ قربانی اگر کچھ لوگوں کی دینی پڑی تو دے دینی چاہیے, لیکن ہماری سیاست نہ رکے. اسد عمر صاحب یہ بات ہے کہ یو نو اٹ کہ میں آپ کی قابلیت سے, آپ کی فلاوری گفتگو سے, آپ کی آئیڈیولوجیکل کمٹمنٹ سے بہت متاثر ہوں, اینڈ آئی ڈو ناٹ ہائڈ مائی فیلنگس. ہیونگ سیڈ دس, آپ یہ فرمائیں اور آپ کی رائے کیا ہے, نپی تلی جچی یعنی سکے بند, کہ اپوزیشن یہ جو سمجھ رہی ہے کہ ہم اس صورتحال میں عمران خان گورنمنٹ کو گرانے اور فوجی قیادت کو تبدیل کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے, یہ ان کی جو آپٹیمزم ہے یا یہ جو یعنی جو اپنی دکھا رہے ہیں خوش فہمی, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ واٹ ڈو یو میک آؤٹ آف دیئر؟ کیونکہ مجھے تو سمجھ سے باہر ہے, یہ پاگل پن کا دورہ ہے یا ان کو کوئی کسی خاص وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے آفٹر 30 months؟ اچھا, آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا چوہدری صاحب, یہ زیادہ تر جو لوگ جو سمجھتے ہیں سیاست کو وہ یہی کہتے ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ میں مکمل طور پہ آپ سے اتفاق نہیں کرتا. یہ تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, ان کو بھی پتا ہے حکومت نہیں گرنے والی, ان کو بھی پتا ہے کہ عسکری قیادت کہیں نہیں جانے والی, یہ تو ان کو بھی پتا ہے. لیکن یہ جو ہو رہا ہے نا, یہ اتنی بڑی بیوقوفی نہیں ہو رہی. میاں نواز شریف جو کر رہے ہیں اس میں ان کی ذات کے لیے پوری منطق موجود ہے. وہ سسٹم سے باہر ہوئے ہوئے, اس وقت وہ ملک سے باہر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہاں پر سیاسی نظام چلتا ہے اور کوئی سپیس کریٹ ہوتی ہے مسلم لیگ نون کے لیے, تو وہ سارے کے ساری کس کے پاس جائے گی؟ جناب میاں شہباز شریف کے پاس. اور اگر شہباز شریف بن گئے لیڈر تو اگلی نسل میں وہ ٹرانسفر ہو جانی ہے حمزہ کے پاس. ان کی بیٹی جو ہے اس کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. تو یہ جو انہوں نے سٹانس لیا ہے اس نے پہلا ہدف تو اچیو کر لیا, انہوں نے شہباز شریف کو تو لگا دیا کھڈے لائن, اور اس وقت مسلم لیگ کی لیڈر جو ہے وہ مریم نواز بن چکی ہیں. اگر اس سے کل اتنے برے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ سسٹم گر جاتا ہے تو اس میں بھی ان کا کوئی نقصان نہیں, وہ 6 سال 7 سال انتظار بھی کر سکتی ہیں. لیکن جو باقی مسلم لیگ والے ہیں نا, وہ ساتھ کیوں چل رہے ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے. یا شاید اندر سے ڈرے ہوئے تو ہیں, ہمیں ہی بھی خبر ملتی ہے, کچھ ہم سے بات بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میاں صاحب نے مروا دیتا, لیکن اس وقت تک بحالت مجبوری وہ ساتھ چل رہے ہیں, ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. لیکن میاں صاحب کے لیے یہ سیاست بہترین ہے. تو اسد صاحب آپ نے کہا کہ اگر سسٹم گر جاتا ہے, دیکھیں
آپ کو بھی معلوم ہے, ہمیں بھی معلوم ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم میں اختلافات ہیں. پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ یہ سسٹم گرے. تو ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہے؟ کیا وہ کوئی فیس سیونگ نہیں دے سکتی؟ کیا وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ نہیں کر سکتی؟ جی سر صابر, آپ جو بات کر رہے ہیں وہ درست بات کر رہے ہیں, اور ایک بیانیہ یہ بنایا گیا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ بڑے ضدی انسان ہیں, وہ کسی کی سنتے نہیں, اور وہ سیاست میں لوگوں کو کسی کو ساتھ نہیں لے کر چلنے کو تیار ہوتے. تو صابر, حقیقت سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کا کوئی تعلق ہمیں نظر نہیں آتا. وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, جتنے بھی بڑے مشکل حالات پاکستان نے فیس کیے پچھلے 2 سال کے اندر جب سے وزیر اعظم بنے عمران خان, چاہے وہ بالا کوٹ پہ بھارت کا حملہ ہو یا وہ کورونا کا پاکستان کے اندر آمد ہو, عمران خان تمام بڑی چیزوں کے اوپر وہ فیصلے کروانے میں کامیاب ہوئے جو قوم کی بہتری کے لیے تھے, اور پولیٹیکل کنسنسس بھی کریٹ کر دیا. ہمارے دروازے کھلے ہیں, جو بھی عوامی فلاح کے لیے کوئی بھی ان کے پاس تجویز ہے, کوئی بھی معاملہ جس پہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہم تیار ہیں. این آر او کے اوپر ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اپوزیشن کہتی ہے ہمیں تو این آر او چاہیے نہیں, تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر وہ کیوں کہتے ہیں عمران خان بات کرنے کو نہیں تیار؟ اسد صاحب, ہمیں ذرا بتائیں نا وہ کون سی بات ہے جو عمران خان نہیں کرنے کو ہمارا تیار؟ جو پولیٹیکل کلچر ہے یا سیاسی روایات کہہ لیں, آپ پسند کریں یا نہ کریں, وہ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا ڈائیلاگ شروع کرنا ہوتا ہے وہ پارٹی کے ہائی اپس کی طرف سے آتا ہے. مثلا اس وقت آپ کے 2 بڑے ہیں, ایک ہیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب, ان کا ہم نے انٹرویو کیا تھا تو ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ آپ کیوں نہیں انگیج کر لیتے, جیسے علماء کرام کو آپ بلا لیتے ہیں, مختلف شعبہ زندگی کو بلاتے ہیں, کنسنسس پیدا کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں بالکل ایگری کرتا ہوں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پارٹی مجھے کہے یا وزیر اعظم عمران خان کہیں تو میں یہ کام کرنے کے لیے انیشیٹ کر لیتا ہوں. دوسرا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم خود وزیر اعظم ہاؤس میں انوائٹ کر لیں. تو یہ ہے, نہ کہ ہم صرف میڈیا کی حد تک یہ باتیں کریں. دیکھیں, پہلی بات تو اگر آپ ہماری بات کر رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت آزادی مارچ ہوئی اور ہم لوگ اسلام آباد آئے تھے, تو نہ اس آزادی مارچ سے پہلے نہ آنے کے بعد جتنے بھی ہماری مذاکرات جو کئی مہینے چلتے رہے, اس میں کسی ایک نشست میں بھی نواز شریف شامل تھے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں ہماری سیاسی روایت ہے, تو معذرت کے ساتھ ہے نہیں ایسی. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت کی صورتحال کیا ہے. وزیر اعظم نے خود انیشیٹو لے کے الیکٹورل ریفارمز, بہتر انتخابی اصلاحات کا ایک پیکج بنوایا, اور اپوزیشن سے کہا کہ جی آپ آ کے بیٹھیں اور اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں. وہ نہیں آئے. میں نے اسپیکر صاحب سے درخواست کی کہ آپ کورونا کے لیے پارلیمان کے جو تمام لیڈرشپ ہے ان کو بلا دیں, وہ وہاں پر نہیں آئے. اب صدر مملکت جو ہیں, صدر مملکت تو ریاست کی نمائندگی کرتے ہیں, وہ حکومت کی نمائندگی نہیں کرتے, وہ ایک سیاسی آدمی نہیں ہے, تو وہ ان کو تو میں پی ٹی آئی والا نہیں کہوں گا. ہمارے بڑے قریبی ساتھی, بہت ہمیں خوشی ہے کہ اس کرسی پہ وہاں بیٹھے ہوئے, لیکن وہ اب پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں پریزیڈنٹ کے پوزیشن کو تو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے, پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس وقت جیسے میں نے کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا مفاہمت کے لیے بات کرنے کو تیار ہیں, یہ وہ تیار ہوں گے شاید جن کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار اس وقت نہیں ہے. فیصلہ سازی اس وقت کر رہے ہیں میاں نواز شریف, مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان, اور ان تینوں میں سے کوئی اس وقت بات چیت نہ کرنا چاہتا ہے, نہ ان کا کوئی انٹرسٹ ہے اس کے اندر. تو واٹ اباؤٹ پاکستان پیپلز پارٹی؟ ہماری ورکنگ لیول کے اوپر تو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہماری چل رہی ہے. جہاں تک استعفوں کی بات ہے, جی مطلب پیپلز پارٹی والے اتنے بچے نہیں ہیں کہ جو شخص جو نہ اسمبلی میں ہے وہ سزا یافتہ مجرم ہے, وہ الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا, اس کے کہنے پہ وہ استعفے لے کے بیٹھ جائیں اور وہ اپنی سندھ کی حکومت چھوڑ دیں. میرے خیال میں پیپلز پارٹی ایسی کوئی بیوقوفی نہیں کرنے والی. اسد عمر صاحب, بات یہ ہے, مجھے آپ سے توقع یہ ہے کہ آپ اسٹریٹ جواب دے دیں گے, کیونکہ آپ کی عادت ہی یہ ہے. پہلے مجھے بتائیں کہ عام آدمی, غریب آدمی, گلی میں جو اپنا پھر رہا ہے شخص, وہ آپ کی 30 مہینے کی جو حکومتی کارکردگی ہے اس کے اوپر اگر ایک جملے میں ان کا تبصرہ سنیں تو وہ سمجھتے ہیں فیلئر آن آل اکاؤنٹس. کوئی کسی قسم کا آدمی جو ہے اس کو سکھ کا سانس نہیں آیا.
میں اب تفصیل میں نہیں جاتا. نمبر 2، اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ زرداری اور نواز شریف کی حکومتوں کا ہی تسلسل ہے یہ حکومت. کون سا انقلاب، کون سا نیا پاکستان، کون سا غریب کی حالت میں بہتری؟ یہ اسد عمر اور عمران خان وہ کہاں گئے جن کے پیچھے ہم کھڑے 1.5-2 کروڑ ووٹ دے کے ان کا انتظار کر رہے تھے؟ واٹ از رانگ ود یور گورنمنٹ؟ اور ایسے لوز سا ایک ارینجمنٹ ہے، کوئی ہو گیا کام، نہ ہویا. اچھا چوہدری صاحب، 2 چیزیں اس کے اندر. پہلی بات تو یہ جس عوام کی آپ نے ترجمانی کی ہے نا، وہ معذرت کے ساتھ وہ والی عوام نہیں ہے جس سے ہمارا بھی اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. ہم بھی ان سے سنتے ہیں. ہم جو عوام سے سنتے ہیں، ہم ان سے شکایت بھی سنتے ہیں، ہم ان سے 10 چیزوں کی تعریف بھی سنتے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہر سیکٹر کا ستیہ ناش ہو گیا، صرف ایک ہی کی مثال لے لیتے ہیں. فیصل آباد چلے جائیں، ذرا کے پوچھ لیں، چاہے مزدوروں سے پوچھ لیں یا سرمایہ کاروں سے پوچھ لیں کہ حالات بدلے ہیں کہ یہ نہیں بدلے. لیکن ابھی اور بہت بہتری کی گنجائش ہے. مہنگائی کا بہت بڑا مسئلہ تھا، اس میں بہتری آنی شروع ہوئی ہے، ابھی اور بہتری کی گنجائش موجود ہے. لیکن جو دوسری بات کی نا، انقلاب، اب عوام چاہتی کیا؟ عمران کے یہ 2.25 کروڑ بندہ جس نے عمران خان کے لیے ووٹ ڈالا نا، یہ اس نے ووٹ ڈالا کیوں تھا؟ میں آپ کو 2 سناتا ہوں جی باتیں. ایک تو ہم حکومت بن گئی، سب سے پہلے چلے گئے جی ہم سعودی عربیہ، ادھر ہم پہلے مسجد نبی گئے اور اس کے بعد عمرہ کرنے کے لیے ہم مکہ آ گئے. دونوں جگہ پہ جب باہر نکلے مسجد نبی سے تو ایسے لائن بنا کے، قطار بنا کے پاکستانی کھڑے ہوئے تھے، اور جس وقت ہم طواف کر رہے تھے تو ادھر دائرے میں ہمارے ارد گرد پاکستانی کھڑے ہوئے تھے. دونوں جگہ پہ آوازیں کیا آ رہی تھی؟ عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اور خان صاحب چوراں نوں نہیں چھڈنا. اور ایز ون گائے پٹ اٹ خانہ کعبہ، خان صاحب انہوں نے تن کے رکھو. سو عوام تو یہ. ابھی میں گیا ہوا تھا اندرون سندھ، تو وہاں میرا پرانا ایک ویٹر کلب میں کام کرنے والا بڑا اچھا لڑکا ہے، پرانا لڑکا مجھے مل گیا، 8 سال کے بعد میری ملاقات ہوئی تھی. اس نے کہا جی میرا ایک وزیر اعظم کو پیغام دے دینا. وہ کہتے جی مہنگائی ہے، ہم مہنگائی برداشت کر لیں گے، خان صاحب سے بولو ان چوروں کو نہیں چھوڑنا. تو عوام تو یہ چاہتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر کے افہام و تفہیم کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو مذاکرات ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ ان کی بریت کے خطوط لے کے ان کے سامنے رکھیں. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے. اس کا یہ تو آپ خود پھر اونرشپ لیتے ہیں نا، پھر پیپلز پارٹی کا یا اپوزیشن کا جو ہے ایک نیریٹو کہ یہ سارا جو احتساب ہے وہ پھر آپ خود کنٹرول کر رہے ہیں. یہ تو پھر آپ ان کے نیریٹو کو تقویت دے رہے ہیں. دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی کس نے کرنی ہے؟ وہ کرنی ہے احتساب عدالت نے، نیب نے. نہ نیب آپ کے ماتحت ہے، نہ عدالتیں آپ کے ماتحت ہیں. پروسیکیوشن ہو رہی ہے، مقدمے چل رہے ہیں، وہ سسٹم چلتا رہے. اور اس پہ تو ایگزیکٹو کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں. تو جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. وہ تو آپ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کر رہے ہیں. اور جو چور اور ڈاکو ہیں اگر ہیں تو پھر وہ تو 2-3% ہی ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. تو آپ کو تو اس سینس میں بات کرنی چاہیے. اچھا صابر صاحب، بات آپ نے بڑی اہم اٹھائی ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ احتساب کے نظام کو کنٹرول نہیں کر رہی، جو کہ نہیں کر رہی ہے. یہ تمام جو کیسز ہیں سوائے 1-2 کیسز کے، تقریباً تمام کیسز جو اس وقت چل رہے ہیں احتساب کی عدالتوں کے اندر، کورٹوں کے اندر، یہ پچھلی حکومتوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ عمران خان کے بنائے ہوئے نہیں. جو لوگ ان کو چلا رہے ہیں وہ عمران خان کے لگائے ہوئے نہیں ہیں، وہ پرانے حکومتوں کے لگائے ہوئے ہیں. جس قانون کے تحت یہ کارروائی ہو رہی ہے وہ پچھلی حکومتوں کی بنائی ہوئی ہے، عمران خان کی بنائی ہوئی نہیں. تو یہ عمران خان بار بار کیا کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا، ان کے بس میں کیا، ان کے تو کنٹرول میں ہے کوئی نہیں. تو یہی تو بات ہے. اگر ان کے اختیار میں بھی نہیں ہے، نہ سسٹم ان کو اجازت دیتا ہے، نہ آئین اجازت دیتا ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے. سر سن لینا جی سن لینا، میں اسی کا تو جواب دے رہا ہوں. ہاں جی. کہ جب ہم بیٹھے نا فیٹف کی نیگوسیشن کرنے کے لیے، جی، تو وہ لوگ جو 2 سال سے کہتے تھے کہ NRO دے کیسے سکتا ہے عمران خان، انہوں نے خود آ کے ہمیں بتایا کہ NRO عمران خان کیسے دے سکتا ہے. انہوں نے ہمارے سامنے نیب قانون کی ترامیم رکھی. 37 شک جو نیب کے قانون میں اس میں سے 34 کے اندر انہوں نے ترامیم تجویز کر دی. لیکن مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ جو نیب میں ترامیم تھیں وہ آپ کی خواہش نہیں تھی، بلکہ وہ تو پنڈی بوائز کی خواہش تھی. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں.
سر میں نے سنا تھا مفتاح کا، پہلی بات تو مفتاح تھے نہیں اس میٹنگ کے اندر، یہ جو ہوئی تھی میٹنگ فیٹف کی، اور ان کو جو کسی نے تاثر دیا میٹنگ سے بعد میں جا کے کہ جو وزراء ہیں وہ تو ماننے کو تیار تھے لیکن عمران خان نہیں مان رہے تھے، ایسا ہرگز نہیں تھا. اور مجھے ابھی تک یاد ہے میں نے ان سے کہا تھا، انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کے پاس اختیار ہے فیصلے کا، میں نے کہا پہلے آپ ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز رکھیں جس کو ہم ماننے کو تیار ہو، اس کے بعد عمران خان کو منوانا ہمارا کام ہے. ہمارے سامنے جو رکھا گیا تھا وہ رکھا گیا تھا ایک پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا NRO. اب واپس آپ کی بات پہ آتے، آپ کی بات میں وزن ہے اور ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں. حکومتوں کا کام دروازے بند کرنا نہیں ہوتا، ہمارے دروازے کھلے ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ جو نیب کی 34 ترامیم ہے نا، وہ جو NRO جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہم نہیں کرنے کو تیار، اس کے علاوہ ہماری بات کرنے کو تیار ہے. اور اپوزیشن کہتی ہے ہمیں NRO چاہیے نہیں، تو مسئلہ کیا ہے، بات چیت ہو کیوں نہیں رہی؟ تو ایک بریک کے بعد پھر آپ سے پوچھتے ہیں جناب. ویلکم بیک ناظرین. اسد صاحب، تو پھر ڈائیلاگ جو وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ NRO کی بات نہ کریں، آپ بھی کہہ رہے ہیں NRO کی بات نہ کریں، تو پھر آپ اپوزیشن کے ساتھ کن پوائنٹس پہ ڈائیلاگ کرنا چاہیں گے؟ انکنڈیشنل بات چیت کیوں نہیں کرتے؟ جی سر، انکنڈیشنل بات چیت تو ہم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن انکنڈیشنل بات چیت کے اندر ہم ان کو گمراہ نہیں کرنا چاہتے کہ یہ نہ، کیونکہ ہم چودھری صاحب یہ پہلی دفعہ بات نہیں کرے نا، ہم تجربے سے گزرے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ پولیٹیکل اینالسٹ اینڈ ہیو بین اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، دیکھنا پچھلے 50 سال سے میں نے یہی کام کیا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ آپ عمران خان حکومت ختم کرنے کو تیار ہے، آپ ان کی باتیں ماننے کو تیار ہے. بھائی میز پر بیٹھے اگر سسٹم چلانا ہے، کل کو یہ سسٹم ڈرم کر کے گر گیا جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں، تو ملک کا، قوم کا پہلے ہی بہت نقصان ہو گیا ہے، مزید اس کا بیڑا گرک تو نہیں کرانا. تو ان کو اسی چیز کی طرف لے کے آئے کہ آپ اسمبلیوں میں بیٹھیں اور اپنے مسائل حل کریں. آپ کبھی کچھ بات کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. گیو اے کلیئر کٹ میسج دیٹ وی آر اوپن ٹو ڈائیلاگ آن آل ایشوز. سر ہم بالکل کلیئر کٹ میسج دے رہے، جیسے میں نے کہا چودھری صاحب کہ ہم ایک تجربے سے گزرے ہوئے ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. ہم صرف اس لیے نہیں چاہتے کہ ان کو گمراہ کریں. اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی بالکل ٹھیک، ان کا تو مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان استعفیٰ دے دیں. ہمیں پتہ ہے عمران خان نے استعفیٰ کوئی نہیں دینا، نہ وہ عمران خان سے لے سکتے ہیں استعفیٰ، اس لیے ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ پہلے لکھ کے دو کہ نہیں کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نظام اگر کوئی چاہتا ہے گر جائے، میرے خیال میں میاں نواز شریف کی ہے خواہش کہ نظام گر جائے، وہ بھی نہیں کرنے والا، وہ بھی ہمیں پتہ ہے. تو ہم بات چیت کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. کن چیزوں پہ بات چیت کرنے کے لیے؟ اعتراض وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تھے، آپ بتائیں الیکشن کیسے ٹھیک کیا جائے. دوسرا فوج کا وہ کہتے ہیں جی عمل دخل ہے، سیاست کے اندر مداخلت کرتی ہے. آئیں بیٹھیں کہ آئینی کردار کے اندر رہتے ہوئے تمام ادارے کیسے ان کو کام کرنا چاہیے، وہ ہم بات ان کے ساتھ کرنے کے تیار ہیں. نظام کی بہتری کے لیے جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں ہم بالکل کھلے دل سے ان کی بات سنیں گے، اور پاکستان کے لیے اگر بہتری ہو سکتی ہے، ان کی سفارشات سے بہتری ہو سکتی ہے، کیوں نہیں، بالکل کر رہیں گے. مجھے یہ فرمائیں کہ آپ کی جو پاپولیرٹی کم ہوئی ہے 18 اگست 2018 سے لے کے آج تک، اور جو سپورٹ بیس آپ کی شرنک کی ہے، آر یو ان اے پوزیشن کہ جو 30 مہینے میں آپ نے کھویا ہے اگلے 30 مہینے میں وہ واپس لے کے اگلے الیکشن جیت سکیں؟ نمبر 1. اور آیا عمران خان، اسد عمر، شاہ محمود قریشی اور ان جیسے اور جو دیانتدار آپ کے لیڈرشپ ہے، ان کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی لوگوں کے پاس بیچنے کو ہے، یا بس ادھر سے گزارا ہے تھوڑا؟ اچھا دونوں چیزوں کا جواب دیتے ہیں چودھری صاحب. پھر جو سوالدار جواب مانگنے ہنسنا شروع کر دیتے ہو. آپ باتیں اتنی خوبصورت کرتے ہیں، میں کیا کروں. اچھا دو چیزیں جی. ایک تو جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ جی وہ بڑی پاپولیرٹی ختم ہو گئی. سر جی جس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت کے ہوئے تھے نا 2 سال، میرے سارے دوست جو ہے نا میڈیا میں مجھے سمجھاتے تھے کہ اسد تمہیں نہیں پتا، نیچے فارغ ہو گئے ہو، اگلے الیکشن میں تم نظر نہیں آؤ گے. وہ سر 2/3 اکثریت لے کے آگے وہاں پہ. اسی طریقے سے جو ہم سنتے ہیں شام کو بیانیہ میڈیا کے اوپر، تو پی ٹی آئی تو بیٹھ چکی ہے، تو گلگت بلتستان کے عوام کو تو ہمیں دھکے دے کے باہر نکال دینا چاہیے تھا. ادھر 2/3 اکثریت ہم لے کے بیٹھ گئے. تو چودھری صاحب میرے خیال میں ایسا ضرور ہے کہ کئی چیزوں کے اوپر لوگ مطمئن نہیں ہیں، لوگوں کی زیادہ توقعات ہیں، اور عمران خان سے بے تحاشا توقعات ہیں. عمران خان نے
اپنی زندگی کے اندر اتنے بڑے بڑے کام کیے ہوئے ہیں کہ جو ناممکن نظر آتے ہیں, جو معجزے نظر آتے تھے, وہ اس نے کر کے دکھائے ہوئے. اب لوگوں کی توقعات ہیں کہ وہ وزیر اعظم بن کے بھی ایسا کریں گے, اور انشاءاللہ کریں گے, لیکن اس کے اندر تھوڑا ٹائم لگتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ نیچے سپورٹ ختم ہو گئی. اسد صاحب, اور جو اگلا الیکشن, جس طریقے سے ہم خیبر پختونخوا کی حکومت میں بالکل کلیئر تھے کہ اگلا الیکشن خیبر پختونخوا میں الیکٹ ہوں گے, تو تہاڈا کارنامہ کی ہے پھر ڈلیوری کی بھی ہوگی. وہ بتا دیں مجھے. سر میں ماضی کی کارکردگی آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس وقت صحت کے نظام کے اندر جو بہتری ہو گئی ہے, جو صحت انصاف کارڈ کے ذریعے پاکستان کی تاریخ میں کبھی پاکستان کے غریب عوام کو, متوسط طبقے کو ایسی سہولت فراہم نہیں ہوئی. کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ ایک وقت میں 3 بڑے ڈیم بن رہے ہوں. آپ کو پتا ہے پانی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں ML1 جیسا بڑا ریلوے کا منصوبہ نہیں ہوا. کبھی پاکستان کی تاریخ میں کراچی ٹرانسفارمیشن پلان جتنا بڑا پیکج پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے لیے نہیں آیا. کبھی پاکستان کی تاریخ کے اندر جنوبی بلوچستان جو سب سے پسماندہ علاقہ ہے پاکستان کا, اس کے لیے نہیں آیا. تو میں تو اس کو آپ کو 10 چیزیں اور بتا سکتا ہوں. لیکن دوسری جو آپ کا مطلب آپ مطمئن بات کی تھی کہ اسد صاحب نہیں, نواز سر شریف, جس دن میں مطمئن ہو گیا نا اس دن موت ہے. جس دن میں مطمئن ہو گیا اس دن موت ہے. میری کوشش ہے اور بہتر سے بہتر کے لیے کام کیا جائے. اسد صاحب, نواز شریف اینڈ فیملی یہ کہتی ہے کہ وہ صرف ملٹری لیڈرشپ سے بات کریں گے اور ان کے ساتھ وہ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں. تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ان کو یہ مینڈیٹ دے دے گی کہ جناب ٹھیک ہے پھر آپ کر لیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ آپ کو اگر یاد ہو کو مہینہ 1.5 مہینے پہلے میں نے ایک میڈیا ٹاک کے اندر کہا تھا کہ یہ سارا بیانیہ ان کا یہ ہے کہ یہ فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف ہیں, لیکن اصل ان کی ناراضگی یہ ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت کیوں نہیں کر رہی. تو وہ آپ نے اچھا کیا کہ کھول کے انہوں نے بول دیا کہ ہم تو ان سے بات کریں گے. دیکھیں, ہم تو آئین میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں. ہم آئین کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں ان کی رسپیکٹ کرنے والے لوگ ہیں. عمران خان جو ہے اس کا نہ فوج کے ساتھ ٹکراؤ ہے, اس کا نہ سپریم کورٹ کے ساتھ ٹکراؤ ہے. وہ تو نواز شریف تو ہے نہیں کہ جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو اس سے نواز شریف کا ٹکراؤ, جو آرمی چیف بنے اس سے نواز شریف کا ٹکراؤ. تو اپنے اداروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن آئین کی حکمرانی ہے. سیاسی فیصلے جو ہیں وہ سیاسی لیڈرشپ کرتی ہے, عمران خان کرتے. اگر کسی کو اس میں شک ہے نا تو اپنے ذہن سے نکال دے. تمام بڑے فیصلے جو ہیں ملک کے وہ عمران خان کرتے ہیں اور اپنی جو ان کی ذمہ داری ہے اس کو پورا نبھاتے ہیں. تو بات چیت اگر وہ کسی سے کرنا چاہتے ہیں بے شک کریں, آخر میں فیصلے عمران خان نے کرنے. نہیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اسد صاحب یہ بتائیں, میں آپ کو پھر ماضی میں لے جا رہا ہوں کہ جب آپ لوگ دھرنا لے کے آئے تھے تو وزیر اعظم نواز شریف نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے کہا تھا کہ آپ ذرا برج کا کردار ادا کریں. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بھی ملاقات ہوئی تھی, اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے, اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بھی ملاقات ہوئی تھی. تو کیا اس طرح کا انیشیٹ اب آپ بھی کریں گے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے کہہ دیں کہ جناب آپ بات کر لیں. پھر سر اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک ملاقات ضرور ہوئی تھی, لیکن ہمارے جتنے بھی مذاکرات ہوئے تھے اور میں اس ٹیم کا حصہ تھا, اس کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب تھے, جہانگیر ترین تھے, میں تھا, عارف الوی تھے, اور ہماری کئی مہینوں مذاکرات چلے. اور وہ مسلم لیگ نون کے جو وفاقی وزراء تھے ان کی ٹیم, اسحاق ڈار صاحب اس وقت اس کو لیڈ کیا کرتے تھے, اس ٹیم کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوئی اور انہی کے ساتھ ہمارے معاہدہ ہوا, انہی کے ساتھ دستخط بھی ہوئے. تو نہ اس کے اندر وزیر اعظم اس وقت کے انوالو تھے اور نہ ان مذاکرات کے اندر آرمی چیف انوالو تھے. نہیں, آپ کی جو ابتدا یہ ڈیڈ لاک جب ختم ہوا, یعنی کہ ابتدا تو وہیں سے ہوئی تھی نا. جنرل راحیل شریف سے ملنے گئے تھے عمران خان صاحب, کنٹینر چھوڑ دیا تھا اور ہم اس وقت کور کر رہے تھے, اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے کی بھی ملاقات ہوئی تھی. تو وہ نشستیں دونوں بہت زیادہ تو کامیاب نہیں ہو سکی تھیں, لیکن اس میں ایک راستہ ضرور نکل آیا تھا. تو کیا اس وقت بھی جو اپوزیشن ہے, یہ مسلم لیگ نواز ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, وہ اگر ان کی خواہش ہے تو آپ آرمی چیف سے کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جی پھر آپ بات کر لیں, اور بجائے اس کے کہ وہ دھرنا لے کے آئیں اور کبھی کہتے ہیں کہ ہم GHQ کے سامنے دھرنا دیں گے, کبھی کہیں, اور یہ سارا سسٹم ایک خطرے میں پڑ جائے. تو ایسی سچویشن سے پہلے آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ سر پہلی بات تو صابر آپ کو شاید تھوڑا سا یادداشت میں تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے. جو سب سے پہلے ہم یہاں پہ آئے تھے نا, تو پہلی مجھے یاد ہے میریٹ کے اندر میٹنگ ہوئی تھی ہمارے یہاں آنے کے بعد,
اور اس کے بعد وہ میٹنگ 3-4-5 دن چلتی رہی. اس کے بعد جس دن وہ ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی تھی اور وہ سب ہوا تھا تو اس کے بعد مذاکرات کچھ عرصے کے لیے رک گئے تھے اور وہ تقریباً 2 ہفتے کے بعد دوبارہ مذاکرات شروع ہوئے تھے. آرمی چیف کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب کی وہ اس سے کافی عرصہ بعد کی بات ہے. اس وقت تک تو مذاکرات چل رہے تھے. دوسری بات جو ہے جیسے میں نے کہا ہم جمہوریت پہ یقین کے رکھنے والے ہیں. عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے اس وقت چیف ایگزیکٹو ہے اور جو بھی بڑے فیصلے کرنے ہیں وہ عمران خان نے کرنے. جو بھی سیاسی لوگوں کو سیاسی معاملات ڈسکس کرنے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت تیار ہے ضمنی الیکشن کروانے کے لیے اگر استعفے آ جاتے ہیں تو ان کی آئینی ذمہ داری ہے, ظاہر ہے کروانا پڑے گا. پورے الیکشن جنرل الیکشن کرا لیتے ہیں تو ضمنی الیکشن کیوں نہیں. وہ بھی بڑا ویسے دیکھنے والا ہوگا صابر کہ ان میں سے کتنے سورما جو ہیں آخر میں حقیقت میں استعفے جمع کراتے ہیں. میاں نواز شریف کی تو بڑی شدید خواہش ہے لیکن دیکھیں کتنے لوگ سیاسی خودکشی کو تیار ہوتے ہیں. نہیں تو اسد عمر صاحب آپ تو ساری چیزوں پر نظر رکھتے ہیں. جب میں بلوچستان کا کوئی واقعہ ہوتا ہے کہ جو 14 ارب میں وہ دے رہے ہیں, پیسہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, اوارڈ سندھ بلوچستان گورنمنٹ کا رہی ہے, اور وہ جو 8 ارب والی بڈ ہے اس کو پھاڑ کے باہر پھینک دیتے ہیں, 14 والے کو دے دیتے ہیں اور آپ کا پیسہ بھی اور قوم کا لوٹا جا رہا ہے. یہی اب کراچی میں ہو رہا ہے اور میں 1500 مثالیں دے سکتا ہوں. اور کئی کیسز ہیں جدھر رشوت جو ہے, لوٹ مار جو ہے کئی گنا بڑھ گئی ہے. تو اس کے اوپر کوئی نہ تو لوگوں کا خوف خدا ہے اور نہ کوئی قانون اور حکومت کی عملداری یا رٹ ہے کہ لوگوں کی جیبیں نہ کاٹیں, ملک میں لوٹ مار کا بازار بند ہو. تو اس کے لیے ہوا تو کچھ نہیں 30 مہینے میں. سر نہیں, ابھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے چند ہفتوں سے پنجاب کی جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بڑے اچھے ایکشنز لیے ہیں اور بہت ساری جو قوم کی جائیدادوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے سیاسی لوگ, مسلم لیگ نون کی زیر سایہ کام کرنے والے, ان میں سے بہت ساری جائیدادیں واگزار بھی کرائی گئی ہیں. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. لیکن میں ایک بات بولوں آپ سے چودھری صاحب کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا واقعی میں اس قسم کا احتساب ہو تو پھر تھوڑا سیاسی شور کے لیے ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ چوروں اور ڈاکوؤں کے اوپر ایکشن بھی ہوگا اور وہ خاموشی سے بیٹھے بھی رہیں گے. تو ہمیں ذرا سا فیصلہ ایک ذہن میں بالکل کلیئرٹی آ جانی چاہیے کہ اگر یہ سلسلہ چلے گا اور اس میں کرنا کیا ہے, اس میں کچھ حکومت کو مداخلت کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے صرف اداروں کو آزاد کرنا ہے کہ آپ اپنا کام کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور لیکن جب وہ پھر کام ہوگا تو شور ہوگا. اسد صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, غیر منتخب لوگوں کے بارے میں ان کا کردار انتہائی محدود کر دیا گیا ہے. تو کیا آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اب ان غیر منتخب لوگوں سے آزادی حاصل کی جائے اور منتخب لوگوں کو ذمہ داریاں دی جائیں تاکہ وہ آئینی اور قانونی طریقے سے اپنا کام کر سکیں؟ دیکھیں جی, وزیر اعظم جو ہے وہ اس وقت منتخب لوگوں کو بھی استعمال کرتے ہیں. میرے جیسے لوگ بھی ہیں جن کو ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جو غیر منتخب ہیں جو اپنی کوئی مہارت رکھتے ہیں. میں اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھیں نا, میرے خیال میں جس شخص کو پاکستان نے ووٹ دیا, چاہے وہ نواز شریف ہو یا عمران خان ہو, اس کے پاس یہ ہونی چاہیے اختیار کہ وہ اپنی ٹیم اپنی مرضی کی سلیکٹ کر کے قوم کے لیے بہتری کے لیے کام کر سکے. لیکن ظاہر ہے یہ جب ججمنٹ آئی ہے اس کی وجہ سے کچھ کمپلیکیشن پیدا ہو سکتی ہے. آج میری میٹنگ تو کسی اور چیز کے لیے تھی, آخر میں ذرا سا پوچھا تھا پی ایم سے, تو وہ اس کے اوپر غور کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس سے ڈیل کیا جائے گا. اور کرونا ویکسین کے بارے میں بتا دیں آخری سوال کہ کب تک عوام کو, کیونکہ اشرافیہ کو تو میرا خیال ہے مل چکی ہے, لیکن عوام کو کب ملے گی؟ نہیں سر, ابھی تو میں کل میری ملاقات ہوئی تھی انگلینڈ کے ایمبیسڈر کے ساتھ بھی, تو وہاں پر بھی جو ہے ان سے میں پوچھ رہا تھا کہ جو پہلی کھیپ ہے وہ کس کے پاس جا رہی ہے. تو وہ جو ان کے بوڑھے لوگوں کے لیے جو کیئر سینٹرز ہیں وہاں پہ, اور 85 سال سے زیادہ کی عمر کے صرف لوگوں پہ جا رہی ہے. اور میں نے ان سے پوچھا کہ 65 سال کے لوگوں تک کب تک پہنچ جائے گی, تو ان کا خیال تھا کہ مارچ کے آخر میں یا اپریل میں جا کے پہنچے گی. تو بڑی تعداد میں تو یہ اسی وقت اگلے سال کی پہلی سرماہی کے آخر میں یا دوسری سرماہی کے اندر اویلیبل. رشیا اور چائنا سے بھی آپ لے رہے ہیں؟ جی, اس وقت مذاکرات جو کابینہ نے ہے وہ ہیلتھ منسٹری کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ وہ جتنی بھی کمپنیز ہیں جن کی ویکسین جو ہیں وہ ایک ریگولیٹری اپروول سے گزر جائیں گی, یعنی کہ ان کے جو
سرکاری ادارے ہیں ان کو اجازت دے دیں گے ویکسین استعمال کرنے کی تو ان کے ساتھ وہ بات چیت کر کے ویکسین لے سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے چائنا کے ساتھ تو ایک ویکسین جو ہے اس کے اندر پاکستان نے بھی ٹرائل میں حصہ لیا اور ابھی بھی وہ جاری ہے. دسمبر کے آخر تک وہ ٹرائلز مکمل ہو جائیں گے. انڈیا نے ایک چٹھی لکھی ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ ہماری ویکسین ہے تو ذرا ہمیں کچھ لوگ دیں جس پہ ٹرائل کریں, یہ آفر کی ہے. سر میری نظر سے اس کا نہیں گزرا. میں ابھی تک ہم نے جس ٹرائل کے اندر پارٹیسپیٹ کیا وہ صرف چین کی کمپنی کے جو ٹرائل ہے اس کے اندر ہم نے شرکت کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ جناب اسد. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.